अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने NA 130 में इंतखाबी रैली निकाली। मरियम नवाज समेत बड़ी तादाद में कारकुनों ने रैली में शिरकत की। मियां नवाज शरीफ ने अपना हल्के NA 130 में मरियम नवाज के हमरा टकसाली चौक से रैली का आगाज किया तो हल्का PP 174 से पार्टी उम्मीदवार बिलाल यासीन ने कारकुनों के साथ इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करने के साथ साथ बड़ी तादाद में कारकुन शेर शेर के नारे लगाते रहे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मोहनी रोड पर गाड़ी से बाहर आकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। काफिला यूनिक बेकरी चौक, अराई बिल्डिंग, काली की पल्ली, रहमान रोड से होता हुआ करीम पार्क पहुंचा तो कारकुनों ने अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल किया। रैली बलालगंज चौक पहुंची तो शानदार आतिशबाजी की गई, जबकि अमीन पार्क, मक्का रोड, कसूरपुरा चौक, खोखर टाउन, मौला बख्श चौक समेत दीगर इलाकों में कारकुनों की बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ पैदल चलती रही। मियां नवाज शरीफ की रैली छोटे बड़े बाजारों से गुजरते हुए कचेरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है, जिसकी वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद ने कहा है कि शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M3 को फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, दौरान ट्रैफिक फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 130 या ट्विटर से मदद ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग प्रोग्राम से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ इलेक्शन ले लिया गया। कसूर में इलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में गैर हाजिर पाए गए 15 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। गैर हाजिर अफसरान का ताल्लुक स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और दीगर महकमों से है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा है कि इलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस हवाले से किसी किस्म की गफलत और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में मौजूद UPS की बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की। कार्डियोलॉजी ब्लॉक के बैरूनी हिस्से को आग से नुकसान पहुंचा। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और 2 फायरो व्हीकल्स और 10 अहलकारों ने काफ़ी देर की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी की वजह से कई किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए, मरकजी क़यादत को भी तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में दो रोज़ क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को भी लाहौर में तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लिया। आसिफ अली जरदारी और मरकजी क़यादत के दरमियान मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले भी मतवक्को हैं। आसफा भुट्टो जरदारी ने बिलावल भाई के लिए लाहौर का महाज संभाल लिया। आसफा भुट्टो जरदारी ने भाई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए लाहौर का महाज संभालते हुए भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। आसफा भुट्टो ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। आसफा भुट्टो ने पहले PP 160 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से और फिर बहार कॉलोनी में पार्टी वर्कर से भी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि गरीबों की ज़रूरतों का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। बिलावल को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी।
آصفہ نے کہا، آج پورے ملک سے لوگ علاج کروانے سندھ کا رخ کرتے ہیں، جہاں دل کے علاج کے لیے NACVD اور گردوں کے علاج کے لیے STUT بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت بنا کر پنجاب میں بھی صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کریں گے۔ نواز شریف کا ریلی میں شیر لانے کا نوٹس فوری واپس بھجوانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لاہور کی ریلی میں شیر لانے کا نوٹس لیا اور اسے فوری واپس بھجوانے کی ہدایت کی۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ بعض افراد نواز شریف کی لاہور میں موہنی روڈ پر ریلی میں زندہ شیر لے آئے تھے۔ مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف نے سخت نوٹس لیتے ہوئے شیر کو فوری واپس بھجوانے کی ہدایت کی، جس پر شیر واپس بھجوا دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی اقلیتی نشستوں کے لیے حتمی فہرست جاری، PTI کا امیدوار شامل نہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی اقلیتوں کی مختص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مسلم لیگ نون کے 10، پیپلز پارٹی کے 7، جمعیت علماء اسلام کے 5 اور جماعت اسلامی کے 4 امیدواروں کے نام حتمی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ MQM کے 3 اور تحریک لبیک پاکستان کے 2 امیدواروں کے نام حتمی فہرست میں موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں کی فہرست میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار شامل نہیں۔ حکومت کی IMF کو نیب اینٹی کرپشن اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کی یقین دہانی۔ IMF نے کرپشن اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اداروں کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ دستاویز کے مطابق حکومت نے نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کا یقین دلایا اور کہا ہے کہ یہ کابینہ کی منظوری سے اینٹی کرپشن فریم ورک میں بہتری کے لیے رپورٹ شائع کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق حکومت نے رشوت، فراڈ اور بھتہ خوری کی روک تھام کے لیے اداروں کو مضبوط بنایا اولین ترجیح قرار دیا ہے اور کہا کہ کرپشن کی نشاندہی اداروں کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ عوامی نمائندوں اور کابینہ ارکان کے ظاہر اثاثوں کی معلومات تک عوام کو رسائی دی جائے گی۔ پاکستان میں 1985 کی طرح 2024 کے انتخابات میں بھی پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں اور آزاد امیدواروں کا میلہ لگ رہا ہے۔ آئندہ انتخابات کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی صورتحال کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق 1985 میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں 1088 آزاد امیدوار تھے، جبکہ 2024 کے انتخابات میں 3248 آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں۔ لگتا ہے کہ پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں اور آزاد امیدواروں کا میلہ لگ رہا ہے۔ بعض بار ڈاکٹر آئین میں کہا جاتا ہے کہ 1985 میں جو غیر جماعتی، غیر نظریاتی لوگوں کا کلچر پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے۔ 2024 کے انتخابات سے لگ رہا ہے کہ وہی غیر جماعتی اور آزاد امیدواروں کا کلچر بحال ہو۔ یہ لوگ نہ جماعتی ڈسپلن کے پابند ہوں گے، نہ ہی ان کے کوئی نظریات ہوں گے۔ یہ ترقیاتی فنڈز کے لیے ہر سیاسی اور اخلاقی اصول پامال کرنے کو تیار ہوں گے۔ بلیٹن میں شامل کرتے چلیں کچھ علاقائی خبریں۔ بہاڑی سے ملک عبدالغفار کی رپورٹ کے مطابق جنرل الیکشن کے لیے امیدواروں کے لیے باضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ بینر، پینا، فلیکسز پر پابندی اور اشتعال انگیز تقاریر پر بھی پابندی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بہاڑی سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق پر عملدار آمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس لیے تمام امیدوار ان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ انتخابی مہم کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں یا امیدوار جلسے جلوس کا آغاز سے اہتمام تک دورانیہ اور پلان شیئر کریں گے۔ امیدوار انتخابی عمل میں کسی بھی تشدد کو ترغیب دینے سے اجتناب کرے گا۔
سیاسی جماعتیں یا مقامی حکومت میں حمایتی کسی بھی ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سید آصف حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلوں اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلسے، جلوسوں اور پولنگ والے دن کسی قسم کے ہتھیار یا آتش اسلحہ کی نمائش پر بھی پابندی مکمل ہوگی۔ ڈی آر او سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کے مطابق کوئی سیاسی جماعت یا امیدوار 23x18 انچ کے پوسٹر، 6x19 انچ کے ہیڈ بلز، پمفلٹس، 9x3 فٹ کے بینرز اور 3x2 فٹ کے پورٹریٹ استعمال ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ عمل کر کے انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہوائی فائرنگ یا خلاف قانون کسی بھی قسم کی حرکت ہوئی، ریاست کے کسی بھی ادارے کے خلاف قانون کے دائرے سے باہر کسی نے بھی کوئی بات کی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ مظفر خان نے عام انتخابات 2024 کے ضابطہ اخلاق کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں امیدواران کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر حبیب اللہ جونیجو، تمام مانیٹرنگ افسران اور ضلع بھر کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سید پور بجواس سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندے سید انصر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما عثمان ڈار کی والدہ میڈم ریحانہ ڈار امیدوار برائے این اے قطر نے اپنے پیغام میں کہا کہ میرا یہ پیغام محسن نقوی اور آئی جی پولیس پنجاب عثمان انور اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ہے۔ خواجہ آصف کا فرنٹ میں مین ڈی پی او سیالکوٹ پورے شہر میں میرے اور عمران خان کے ورکرز کے گھروں پر حملے کروا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بار پھر مخاطب ہوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب سے۔ کل رات ایک بار پھر ڈی پی او حسن اقبال اور اس کے گنڈے پولیس والوں سے مل کر میرے اور مراحہ کے ورکروں کے گھروں پر حملہ کیا۔ میاں علی شمس دبورجی رائیاں سینئر نائب صدر پی ٹی آئی، چودھری الطاف پنڈی رائیاں سینئر صدر پی ٹی آئی، حافظ وکاس صدر جونیئر کونسل نیکا پورا، رضوان جھانا نائب صدر پی ٹی آئی، میر عدنان سیکرٹری جنرل یونین کونسل حمزہ غوث، شجاع شاہ ایڈیشن سیکرٹری جنرل یونین کونسل حمزہ غوث، میر خرم صدر یوتھ ونگ سیالکوٹ، نثار مغل صدر لیبر ونگ سیالکوٹ، قمر یونین کونسل کریم پورہ۔ میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اور آئی جی عثمان انور صاحب سے ایک بیوہ عورت اپیل کرتی ہوں، ڈی پی او اور حسن اقبال کے سیالکوٹ میں ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، لہٰذا بطور امیدوار این اے قطر میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ حسن ڈی پی او کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ حسن ڈی پی او خواجہ آصف کی سیاست کا محافظ بنا ہوا ہے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ ایپل نے اپنی الیکٹرک کار متعارف کروانے کی تیاری شروع کر دی۔ امریکہ کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنی الیکٹرک کار متعارف کروانے کی تیاری شروع کر دی۔ نئی رپورٹس کے مطابق ایپل مبینہ طور پر 2028 کے اول میں اپنی الیکٹرک کار لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پہلے ایپل کا مکمل طور پر خود سے چلنے والی کار بنانے کا ارادہ تھا۔ مذکورہ کمپنی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اپنی اس ویژن پر کام کر رہی تھی، لیکن آج اس پروجیکٹ کے قریبی ذرائع نے بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کو بتایا ہے کہ کمپنی محدود فیچرز کے ساتھ اپنی الیکٹرک کار پر کام کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا افتتاح کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ او آئی سی کے جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں بھارتی شہر ایودھیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید کی گئی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا
کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں جن کا مقصد 5 صدیوں قدیم بابری مسجد کی نمائندگی کرنے والے اسلامی نشانات کو مٹانا ہے۔ واضح رہے، بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے حکم پر 1528 میں یوپی کے شہر ایودھیا میں تعمیر کی گئی تھی، جسے 1952 میں ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ رواں ہفتے پیر کے روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندو رسومات ادا کر کے رام مندر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر 7,000 کے قریب اہم افراد موجود تھے۔ غزہ میں ایک ہی دن میں 21 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں 21 اسرائیلی فوج مارے گئے۔ یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ایک دن میں اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اکتوبر 2023 کو حماس کے ساتھ اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، جس کے دوران 25,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، ہزاروں زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہو کر کیمپوں میں مقیم ہیں۔ کینیڈا کی جانب سے غیر ملکی طلبہ کے داخلوں میں 35% کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کینیڈا کو اس وقت غیر ملکی طلبہ کی رہائش کے حوالے سے ہاؤسنگ بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کینیڈین حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2024 میں غیر ملکی طلبہ کو 35% کم داخلے دیے جائیں گے۔ 2023 میں 9 لاکھ غیر ملکی طلبہ کو کینیڈا میں پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے رواں سال کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں 3,64,000 غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا۔ ستمبر 2024 کے سیمسٹر سے قبل ویزے کا اجرا محدود کرنے سمیت دیگر ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ جامعات طالب علموں کو بہترین معاونت فراہم کر سکیں۔ کینیڈا کی جانب سے وضع کرائی گئی نئی پالیسی کا اطلاق 22 جنوری 2024 سے ہو گیا۔ غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی کا فیصلہ عارضی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے، جس پر 2 سال تک عمل درآمد ہوگا۔ نئے پالیسی سے پاکستانی طلبہ متاثر ہوں گے۔ کینیڈا میں اس وقت زیر تعلیم طلبہ، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلبہ پر پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ خبر ہے کھیلوں کی دنیا سے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے کہا ہے کہ اگر میں آج کے دور میں ہوتا تو 1 سال میں 20 لیگز کھیل سکتا تھا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ ILT20 نے ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جس میں ٹیلنٹ کو صلاحیتوں کے اظہار کے بھرپور مواقع مل رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کرکٹ کی ٹیم میں محمد وسیم ورلڈ کلاس باؤلرز کی پٹائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند سال میں UAE ٹیم عالمی کرکٹ میں ایک پاور کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیگ سے بطور ایمبیسڈرز وابستہ ہونا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک سوال پر شعیب اختر نے کہا کہ اپنی سال بھر کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کرکٹرز کو اپنے ورک پلان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بہت زیادہ لیگز ہیں، فٹنس بحال رکھنے کے لیے توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ خبر ہے شوبز کی دنیا سے۔ پاکستانی اداکارہ امارا چودھری کمرشل پائلٹ بن گئیں۔ امارا چودھری کے ڈراموں میں چاندنی بیگم، میری گڑیا، غیرت، رشتے بکتے ہیں سمیت دیگر شامل ہیں۔ اداکارہ امارا چودھری نے کمرشل پائلٹ بننے کا اپنا خواب پورا کر لیا۔ امارا چودھری کا شمار شوبز انڈسٹری کی بہترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اداکاری میں جہاں لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے، وہیں انہوں نے اپنے خواب کو بھی پورا کر لیا۔ اداکارہ نے کمرشل پرواز کی پائلٹ بننے کا لائسنس حاصل کر لیا ہے، جس حوالے سے انہوں نے اپنے سوشل اکاؤنٹ انسٹاگرام پر بتایا ہے کہ میں اس خبر کو شیئر کرنے کے لیے اپنی سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی اور بالآخر میں لائسنس یافتہ کمرشل پائلٹ بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اداکارہ نے سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ لائسنس کے ساتھ اپنی تصاویر بھی شیئر کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اداکارہ پرائیویٹ پرواز کی پائلٹ بن چکی ہیں اور انہوں نے کمرشل پرواز کی پائلٹ بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ امارا چودھری کے ڈراموں میں چاندنی بیگم، میری گڑیا، غیرت، رشتے بکتے ہیں سمیت دیگر شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 12 نیوز۔